जेलों के अंदर के मामलात हैं। कोई स्टूडेंट लीडर थे अरशद अमीन चौधरी, जेल में बड़े धड़ल्ले से उन्होंने काटी जेल। तो जब मैं जेल में उनको मिलने जाता था तो ऐसे लगता था जैसे मैं जेल में नहीं किसी 5 स्टार में आया हूँ। कभी आज तक आवाज नहीं आई थी कि जी मुलाकात का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से कोई जरूरी बात करनी तो कर लें। आज के दौर में जो सियासी कैदी हैं उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या परवेज इलाही या इमरान खान इनकी तरह का कैदी नहीं, ये सिर्फ अपनी सहूलत देखते हैं। किसी भी जेल में पाकिस्तान की कौन बड़ा डॉन है, वो तो इमरान खान का है ना। पूरे मुल्क के हमारे बच्चों के लिए सोचता रहा है। तब्दीली का नारा इमरान खान ने दिया, इधर आप ऐसी बात कर रहे हैं। इस वक्त भी वो अंदर है, किसके लिए अंदर है? कुर्सी के लिए अंदर है। आज कितने महीने हो गए इमरान खान को जेल में गए, कोई एक बंदा देखा जिसने अटेम्प्ट की हो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख उस्मान और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा का प्रोग्राम बेलगाम। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी अब्दुल सत्तार खान साहब। आज खान साहब से जो सवाल है मेरा, वो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जेलों के अंदर मुख्तलिफ माफियाज होते हैं और जिस तरह बाहर जंगें लड़ी जाती हैं, जेलों के अंदर भी एक अलग ही दुनिया होती है। तो उस बारे में और मेरा अमूमी तौर पर इंटरनेशनली जेलों में क्या मामला होते हैं और स्पेशली पाकिस्तान में जेलों के अंदर जो दबदबे से लोगों ने जेलें काटी हैं और उनका जेलों के ऊपर राज रहा है, इस बारे में आज का प्रोग्राम है। तो खान साहब, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल चाल है आपका सर? मेहरबानी, शुक्रिया। तो खान साहब, ये जो जेलों के ऊपर, जेलों के अंदर के मामलात हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सुनने में आया है कि इधर हमारे इधर लाहौर में कैंप जेल या कोट लखपत जेल में कोई स्टूडेंट लीडर थे अरशद अमीन चौधरी, जेल में बड़े धड़ल्ले से उन्होंने काटी जेल। उनके ऊपर आशीर्वाद भी थी बड़े लोगों की। फिर एक वो लाहौर में थे मज़हर तिब्बी, उनका भी सुनने में आया कि वो बड़े धड़ल्ले से जेल काटते थे और उनको उधर जेल में अहकामात वो कैदियों के अलावा जेल हुकाम भी फॉलो करते थे। तो आप क्या कहेंगे? हम सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पर सियासतदानों की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, जो रूलिंग एलीट में आते हैं, जब वो जेल में जाते हैं तो मैं कुछ को मिलने जाता था। मैं पाकिस्तान की कुछ जेलों में उन लोगों को मिलने जाता था जो रूलिंग एलीट का हिस्सा होते थे। तो जब मैं जेल में उनको मिलने जाता था तो ऐसे लगता था जैसे मैं जेल में नहीं किसी 5 स्टार में आया हूँ, क्योंकि मुझे बाहर से रिसीव किया जाता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे पूरे का पूरा प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है और मैं किसी कैदी को नहीं मिलने आया, बल्कि मैं शायद कोई बरगजीदा शख्सियत को मिलने आया। कि मुझे पूरे एक दफ़ा मुझे थोड़ी सी हैरत में मेरा इजाफा मज़ीद हुआ कि एक साहब जो थे ना, वो बाकायदा मुझे प्रोटोकॉल दे के तो उस जगह पे लेके गए जहाँ पर मैंने उनसे मुलाकात करनी थी। तो मुझे नहीं पता था ये बंदा कौन है। तो मुझे बताया गया कि ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। मैंने कहा डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुझे प्रोटोकॉल दे के अंदर एक ऐसे कैदी से जो कि रूलिंग एलीट का हिस्सा रहा था माजी में, तो मिलाया गया। अब वहाँ पर होता ये है कि मिलने के लिए टाइम का बड़ा शोर मचा होता है एक आम बंदे के लिए। आप एक आम बंदा हो ना, जिसका कोई वाली वारस नहीं है, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो जब उसको मुलाकात के लिए जब उसके घर वाले आते हैं तो एक शोर उठता है, आवाज़ आती है कुछ ही लम्हात बाद कि भाई टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी से मुलाकात कर लें, जल्दी से अपनी बात कर लें। जिन लोगों से मैं जेलों में मिलने जाता था, मुलाकात करता था, कभी आज तक आवाज़ नहीं आई थी कि जी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो रहा है, जल्दी से कोई ज़रूरी बात करनी तो कर लें। बल्कि मुझे चाय भी सर्व होती थी, मुझे कुर्सी भी सर्व होती थी। हमें चाय होती थी या इसके साथ दीगर लवाजमात? दीगर लवाजमात, मेरा चाय का ठरक ज़रा ज़्यादा है ना, तो मुझे पड़ी होती थी कि चाय, ठीक है। तो चाय के साथ बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो फिर एक दफ़ा एक साहब थे जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे और वो भी रूलिंग एलीट का हिस्सा थे। तो एक दफ़ा मैं जब उनके पास मिलने गया तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का मसला कोई नहीं था। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे कोई मसला नहीं था। पूरी आओ भगत हो रही है, हर तरह का इस तरह से महसूस होता था जैसे कि मैं VIP हूँ, मैं कैदी को मिलने जा रहा हूँ, कैदी की वजह से मैं VIP हूँ। तो एक साहब आते थे, शलवार कमीज पहनी होती थी, वो
جو رولنگ ایلیٹ کا ممبر تھا، میرا دوست تھا، اس سے وہ بات کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا، پھر بات کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. میں نہیں پہچان سکا کون ہے. تو کرسیوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے خود کہا کہ خان صاحب ان کو پہچانا آپ نے؟ میں کہا جی میں نہیں جانتا اس کو. کہندا آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، آپ کا ہم نام ہے. میں نے کہا یہ تو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا. تو میں کہا یہ آپ کے ساتھ کانا پھوسی کیوں کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ایکچولی میں نے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جیل کا سنبھال لیا اندر قیدی ہونے کے ناطے. اب وہ قیدی ہے، اس کا کیس چل رہا ہے، اس کو سزا ہو جائے گی یا بری ہو جائے گا یا بیل ہو جائے گی، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن وہ قیدی ہے. تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جیل کا اس کے پاس تھا. اب آپ بات کر رہے ہیں ایک ارشد امین بٹ کی، ارشد امین چودھری، اور ایک بات کریں مدر طبی کی بات کریں. یہ لوگ جس طرح کی ایک ہوتی ہے نا، میری پسلی ہے، میں اینکر ہوں، میں میڈیا پرسن ہوں، میں جب جیل میں جاؤں گا نا تو میری آؤ بھگت ہوگی. ایک عام بندے کو دھکے پڑیں گے. ہاں یہاں پہ جو بھی قانون ہے، جو بھی رول ہے، وہ ایک عام بندے کے لیے. اس کو جو مسائل پڑتے ہیں، اب اگر دیکھ لیں کہ سیاسی لیڈروں میں آج کل کون اندر ہے؟ عمران خان ہے. اس کے لیے بیرکیں خالی کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے دیسی گھی، دیسی مرغ، پتہ نہیں کیا کچھ دیا جاتا ہے. اس کے لیے جم، وہ کہتا ہے میرے لیے جم کی سہولت مجھے دی جائے، وہ جم کی سہولت دی جاتی ہے. ہر طرح کا خیال رکھا جاتا ہے. اب باقی جو قیدی ہیں، عام لوگ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اچھا خان صاحب، میں ادھر آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں جو سیاسی قیدی ہیں اپنا اس میں اڈیالہ جیل میں، ٹھیک ہے، تو ان کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو جیل کا کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، عمران خان کے ہاتھ میں ہے. تو پھر تو اس طرح ہوتا ہوگا جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑا مجھے پروٹوکول ملا وی آئی پی، جس طرح ابھی جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ تگڑی کیا جو آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں رہے تو لاہور میں یہ غالباً کوٹ لکھپت جیل ہے جدھر زرداری صاحب رہے ہیں، اس جگہ کا نام قیدیوں نے اپنی زبان میں زرداری ہاؤس رکھا ہوا تھا. اور جب وہ زرداری صاحب جیل میں تھے تو قیدی بہت خوش تھے کہ جب وہ کوئی کھانا آتا تھا، لوازمات آتے تھے، باقی لوگ بھی مستفید ہوتے تھے اس سے. اسی طرح ہماری ابھی جو ایک نئی پارٹی آئی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کے سربراہ بھی اپنا جو عبدالعلیم خان صاحب صدر جو اس کے ہیں، وہ بھی جیل میں رہے. تو ان کی یعنی کہ اس سے بہت زیادہ قیدی مستفید ہو رہے ہیں. آج کے دن میں بھی کئی جیلوں میں انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگوائے ہیں. عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کے اس میں انہوں نے ڈسپینسریاں چل رہی ہیں، میڈیسنز وغیرہ، اور کافی سہولیات دے رہے ہیں. اگر اس سے پہلے بھی ظاہری بات ہے جیلیں تھیں، لیکن انہوں نے کبھی جیل میں نہیں گئے تھے. علیم خان صاحب گئے، اس سے آج بھی قیدی مستفید ہو رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب رہے، وہ رہا. تو آپ کے کہنے کا مطلب کیا میں یہ سمجھوں کہ اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں سب موجے لے رہے ہیں، اور جناب عمران خان صاحب کی وجہ سے چائے کے ساتھ لوگ بسکٹ بھی کھا رہے ہیں، اور پورا دیسی مرغا اور دیسی بکرے؟ اور آپ نے آصف علی زرداری کی بات کی. آصف علی زرداری کا یہ تھا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا میری ملاقات ہوئے ان سے. اچھا پہلے میں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کا نام بڑا بلنٹلی لیتے ہیں، آپ اس دوست کا نام بتائیں جو اڈیالہ جیل میں حکومت کر رہے تھے اور سپرنٹینڈنٹ صاحب ان کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. ذرا مہربانی کر کے. وہ ایسا ہے کہ فوت ہوا بندے کا جو فوت ہو چکا ہو نا، تو آپ اس میں کوئی خدا نخواستہ برائی میں نہیں کر رہے. میرا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد ہے. یہ تو میری بات آصف علی زرداری کے بارے میں سر پہلے ایک دوست، آپ نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ کوئی برے اس میں تو نہیں ہم کر رہے ان کو. میرے ایک آصف علی زرداری اس دور بھی میں ایک دوست کا نام لے رہا ہوں، میں اس کا نام نہیں لے رہا، دوست کا ذکر کر رہا ہوں وداؤٹ نیمنگ. انہوں نے کیا کیا تھا، ایک اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں صبح کا جو ناشتہ ہوتا تھا نا، تو 5 اسٹار کا یہ ہوتا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں نا ناشتے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو ناشتہ بچ جاتا ہے وہ ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے. تو وہ اس کا ہو گیا تھا ان کے ساتھ کہ آپ یہ ڈسپوز آف نہیں کریں گے، مجھے دے دیں گے، اور جو پرائس ہوگی میں دینے کو تیار ہوں. اور پھر وہ سارے کا سارا کھانا جو ہے نا، وہ آصف علی زرداری کے کہنے پر قیدیوں میں بانٹا جاتا تھا جہاں پر وہ تھے. اب قیدیوں کو سہولت اس طرح کی مل جاتی ہے، لیکن وہ آصف علی زرداری پرووائڈڈ کہ وہ آصف علی زرداری کی طرح کا قیدی ہو. وہ نواز شریف، شہباز شریف یا پرویز الہی یا عمران خان ان کی طرح کا قیدی نہیں. یہ صرف اپنی سہولت دیکھتے ہیں. جو ریکارڈ پہ بات آئی ہے، جو بات نکلی ہے، وہ صرف آصف علی زرداری کی نکلی کہ وہ یہ کرتا تھا. وہ نہ صرف اپنے لیے سہولت لیتا تھا، بلکہ وہ
مستفید قرار دیتا تھا کہ وہ ایک بیک آف دی مائنڈ میرے خیال ذہن میں ہوگا کہ یہ قیدی مجھے یاد رکھیں گے. اور وہی بات ہوتی تھی کہ وہ چلا گیا, نکل گیا, اس کی بیل ہو گئی, وہ بیل ہو کے باہر آیا اور باہر آ کے آصف علی زرداری صدر بنا. پھر یہ ہوا کہ پریزیڈنسی میں بھی میرے کچھ دوست تھے جو پرائم پوسٹنگ پہ لگے ہوئے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آصف علی زرداری خود بلاتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں میں آصف علی زرداری کے ساتھ قید کاٹی ہے. یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, کوئی کسی اور جرم میں اندر ہوا, کوئی کسی اور جرم میں اندر ہوا جس کا آصف علی زرداری سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. نہ وہ سیاسی طور کا سیاسی ورکر نہیں ہوتا, سیاسی سپورٹر وہ بھی نہیں تھے. تو کہتے تھے وہ بلاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میرا وقت جو گزرا, کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ آصف علی زرداری نے بڑا مشکل وقت بھی کاٹا, قید میں بڑا مشکل وقت بھی آصف علی زرداری نے کاٹا ہے. اور یہ بات بھی اس ایک وقت میں جب سندھ میں ایک حرکت ہوئی تھی کہ جیل کے اندر زبان کٹنے کا آیا, کہا گیا خودکشی ہے. نواز شریف کا دور تھا, اس وقت نواز شریف کی آصف علی زرداری سے غالباً پنجاب سے ایک صاحب کو آئی جی سندھ لگایا گیا تھا, پنجاب سے وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں, پنجاب سے لگے ہوئے تھے آئی جی ایک مرحوم پولیس انسپیکٹر کو بھی بھیجا گیا تھا. ہاں, وہ بھی جو انسپیکٹر تھے وہ بھی مرحوم تھے جن کو بلایا گیا تھا وہاں پہ. آصف علی زرداری نے وہ جیل بھی کاٹی ہے, اس طرح کی جیل بھی کاٹی ہے. لیکن جہاں جہاں موقع ملا تو مستفید ایسے کیا گیا کہ جیسے اب یہ ایک ایسی بات ہے جو بندہ کہے کہ پھر اگر قیدیوں کی حالت پہ آپ نے رحم کرنا ہے کہ قیدی جو ہوتا ہے جب وہ قید ہوتا ہے تو اس کے فنڈامنٹل رائٹس بننا شروع ہوتے ہیں. جیل مینول بتاتا ہے کہ آپ نے قیدی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اگر وہ سلوک نہیں کرتے تو وہ قیدی کے ساتھ زیادتی اور ظلم سمجھا جائے گا, چاہے اس نے کوئی بھی جرم کیا ہو. اب یہ بات جو ہے نا, ان کی حالت تو کبھی نہیں سنورے گی. اوور کراؤڈیڈ, آپ کی کون سی جیل ہے جو اوور کراؤڈیڈ نہیں ہے؟ اوور کراؤڈیڈ کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہے جتنا آپ کا اسٹوڈیو ہے, اس اسٹوڈیو میں اگر آپ نے بندے بھر بھی دیے نا تو کتنے ہوں گے, 20, 30, 40, 50. وہاں 150 بندہ بھرا ہوتا تھا. تو 150 بندہ اس طرح کی کوٹری میں کس طرح رہ سکتا ہے؟ اوور کراؤڈیڈ ہے, آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, جیلوں کی آپ کے پاس کمی ہے. شارٹیج کی کمی یہ نہیں ہوتی کہ بجلی کی کمی ہے, شارٹیج کی کمی یہ نہیں کہ پانی کی کمی ہے, شارٹیج کی کمی یہ نہیں ہے کہ گیس کی کمی ہے, شارٹیج کی کمی میں یہ ہے کہ جیلوں کی بھی کمی ہے. آپ نے اوور کراؤڈیڈ پوری دنیا بول رہی ہوتی ہے, یو این او بول رہا ہوتا ہے, انٹرنیشنل ادارے بول رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم جیلوں کو اوور کراؤڈیڈ نہ رکھیں, لیکن مجبوری ہوتی ہے اوور کراؤڈیڈ. یہ سمجھوں کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ جیلوں کی تعداد بڑھائی جائے. جیلوں کی تعداد بڑھا کے آپ نے اوور کراؤڈیڈ نہیں, ان کا انسانی حقوق ان کے ساتھ ہیں, قیدیوں کے ساتھ. جس دن میں قید ہوا, آپ قید ہوئے, ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں. جیل مینول اس کے حقوق کی ذمہ داری لیتا ہے. آپ نے جرم, جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں ادھر تو باہر کے بندے کے حقوق نہیں ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں اگر آئیڈیل سچویشن میں جایا جائے تو پھر مجھے اور آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا ماحول یا ایسا معاشرہ دیں جدھر لوگ جیلوں میں جائیں ہی نہ. زیادہ تر کرائم معاشی طور پہ ہوتے ہیں نا, چاہے کوئی وزیر اعظم گیا کرپشن میں گیا نا تو اس کے کوئی معاشی پرابلم تھی, نواز شریف کے پاس کوئی پیسوں کی کمی ہوگی, بیچارے نے کرپشن کر لی یا انہوں نے کر لی, تو ایسا ماحول بنا دے کہ ان کو ضرورت ہی نہ پڑے اتنے کے پیسے انہوں نے. نہیں, یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ایسا کریں گائے بگائے ریگولر انٹرول کے ساتھ کچھ مہینوں کا گیپ رکھ کے سیاسی طور پہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں, جو رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو جیلوں میں بھیجنا شروع کر دیں, اور اس طرح کی طبیعت کے لوگوں کو جیلوں میں بھیجیں جو کہ آصف علی زرداری کے ٹیمپرامنٹ رکھتے ہوں, اس کا مزاج طبیعت ہو. اچھا, میں آیا ہوں کہ مجھے تو ہر چیز مل جائے گی, فروانی کے ساتھ مل جائے گی, میں بڑا انفلوئنشل آدمی ہوں, میں 2 ٹائم پرائم منسٹر کا میاں ہوں. اچھا خان صاحب, اب فرسٹ لیڈی کا تو لقب ہے, لیکن فرسٹ مین کا میں نے آج تک نہیں سنا کہ وزیر اعظم کا میاں ہو فرسٹ مین. مجھے نہیں پتا کہ فرسٹ مین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, فرسٹ لیڈی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو, زبان زدے عام یہی ہے. وہ اس کی جو بیگم کو لقب ملتا ہے وہ فرسٹ لیڈی کا ملتا ہے. اب جو آصف علی زرداری تھے وہ 2 دفعہ اس کی بیگم وزیر اعظم ملک کی رہیں, بے نظیر بھٹو, وہ جاتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اسے سہولت ملنی ہے, ہر حال میں ملنی ہے, کیونکہ جو جیل کا عملہ ہوتا ہے نا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کسی وقت بھی یہ ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے
جہاں ہمارا یا تخت ہوگا یا تختہ ہوگا، تو وہ بھی اس کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ پیچھے سے اگر آ جائے کہ جناب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے اس کو تیر کی طرح سیدھا رکھنا ہے، اس کی میں بات نہیں کرتا. کسی بھی جیل میں پاکستان کی کون بڑا ڈان ہے، کون بڑے اچھے طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ دیسی مرغی وہ تو عمران خان کا ہے نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل کے باقی قیدیوں کے بھی حالات بہت بہتر ہوں گے، ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہوگا. ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا وہ مزاج، ٹیمپرامنٹ، طبیعت نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں سوچے. پورے خان صاحب وہ پورے ملک کے ہمارے بچوں کے لیے سوچتا رہا ہے. تبدیلی کا نعرہ عمران خان نے دیا، ادھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ نہیں. کس نے کہا کہ وہ آپ پاکستان میں میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد آئے ہیں. ملک کے لیے سوچ. اس وقت بھی وہ اندر ہے. کس کے لیے اندر ہے؟ اس کی کرسی چھین لی گئی. عوام کے لیے اندر ہے. جیسے کرسی کے لیے اندر ہے، وہ کرسی واپس چاہتا ہے. عوام کے لیے واپس اگر عوام کے لیے ہوتا نا تو وہ سیدھا جب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو سیدھا عوام کی طرف جاتا. پاکستان میں عوام کی طرف جانے کا رجحان کبھی سیاستدانوں کا رہا ہی نہیں. کوئی باہر کے عوام کی طرف جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں مینڈیٹ ختم ہوا، انہوں نے قومی اسمبلی عوام کے ساتھ رہنا شروع کر دے. عوام کے ساتھ زمان پارک میں میلہ لگا ہوا تھا، گھر کے اندر بیٹھا ہوتا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا. باہر جو سر پھر اگر آپ کی بات میں آئے تو آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان زمان پارک میں نہ بیٹھتا اور نہر والے پل تے بلا کے. نہ پہلے دن کیا تھا؟ پہلے دن یہ بندہ جو تھا جس کو کہتے تھے جی پبلک سپورٹ ہے. اچھا سر پھر جیل کی طرف آؤں گا میں اس سے ہو کے آؤں گا. وہ سمپل یہ کہتا کہ کیڑی ایف آئی آر، کیڑی ایف آئی اے، کیڑی نیب، کیڑی پولیس میں آ رہا ہوں. وہ تو اندر گھسا بیٹھا رہا. باہر کیفیت والے لوگ تھے، پولیس جاتی تھی، وہ کیفیت والے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا. پولیس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ہو گیا تو مدعا ساڑھے دے پائی جائے گا. اس میں رہ کے اس کا نقصان عمران خان کو بھلا کیا ہوا؟ آج کتنے مہینے ہو گئے عمران خان کو جیل میں گئے؟ کوئی ایک بندہ دیکھا جس نے اٹیمپٹ کی ہو کہ اس کو چھڑوایا جائے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے مجھے. وہ درجنوں کے حساب سے وکیل جا رہے ہیں، لطیف وکیلوں کی بات نہیں ہوتی، شیر افضل مروت اور کس نے جانا جی؟ بات نہیں ہوتی ہے. پبلک جب آپ جیل میں جاتے ہیں قانونی جنگ سے عوام تو ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں لا سکے. ذوالفقار علی بھٹو میں کیا ہوا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تو یہ ہوا تھا کہ باقاعدہ یہ باتیں نکلی تھی کہ یاسر عرفات اور معمر قذافی اور حافظ الاسد، اب اندازہ کرے کہ پلاننگ ہوتی تھی کہ اس کو امریکہ نے نہیں چھوڑنا ذوالفقار علی بھٹو کو، نہ فوج نے چھوڑنا. تو پلان کرتے تھے کسی طرح کہ اس کو ریسکیو کریں. ریسکیو کس طرح ہوتا ہے؟ ریسکیو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کمانڈو ایکشن کرنا ہو. کمانڈو ایکشن میں یہ ہونا تھا کہ اگر یاسر عرفات ہوتا، معمر قذافی ہوتا یا حافظ الاسد ہوتا تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک نیا محاذ کھل جاتا. جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے منع کیا تھا وہ حرکت نہ کرنا کہ میرا نام یاد رکھنے کی بجائے لوگ میرا نام یاد رکھیں گے. اگر یہ حرکت ہو گئی تو میرا نام کوئی نہیں لے گا. وہی بات ہوئی کہ بھٹو پھانسی چڑھ گیا. آج تک اس کا نام چل رہا ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 79 کو اس کو پھانسی. اچھا خان صاحب مجھے صرف یہ تو پاکستان کی ہوگی بات، انٹرنیشنل کوئی جیلوں کے بارے میں کسی جیل میں کوئی حکمران ایسا قیدی جو ہو اور وہ حکمرانی کرتا ہو کوئی تاریخ میں کوئی ایسا؟ نہیں، یہ ویسٹ کی جو جیلیں ہیں نا، ویسٹ کی جیلیں اور اپنی جیلوں میں یہ ہے کہ ویسٹ میں ایسی جیلیں بھی ہیں جہاں پر سوئمنگ پول بھی ہیں، ایسی جیلیں بھی ہیں جہاں پر جیسے 5 سٹار 7 سٹار کے کمرے نہیں ہوتے وہ بھی ہیں. سر وہ تو سرکار نے دی ہوگی نا. اب میں بتا رہا ہوں جیلوں کی بات بتا رہا ہوں. جیلیں ان کو جیل کہا جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ جگہ بنا کے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے وہاں پہ جیلیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں. وہ ایسی جیل ہیں کہ ہمارے جو قیدی بیچارے ہیں، یہ لیڈروں کو نکال دو، آصف علی زرداری کو نکال دو، نواز شریف کو نکال دو، عمران خان کو نکال دو، باقی جو عام ہمارے قیدی بیچارے ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نہ میڈیا ان کی بات کرتا ہے، نہ وکیل ان کی بات کرتے ہیں، نہ عدالت میں ان کا معاملہ جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ایک دن کے لیے ان جیلوں میں چلے ہیں نا، ایک دن کے لیے، اور ان کو پاکستانی جیلوں میں 5 سال کی سزا ہوئی ہو، یہ بھلا کیا کہیں گے؟ اس جیل میں ہمیں لے جاؤ، چاہے 50 سال کی قید ہمیں دے دو، 50 سال کی سزا دے دو، ہمیں ان جیلوں میں لے جاؤ. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ایسی شخصیت جس نے قیدی عالمی سطح پہ اس نے جیل پہ راج کیا ہو جس طرح آپ؟ نہیں، اس طرح سے نہیں کیا. نیلسن منڈیلا جو تھا نا، نیلسن منڈیلا کا یہ تھا کہ نیلسن منڈیلا کو جب لے کے آئے
تو پہلی مرتبہ ایک جزیرہ تھا, میں اس کا نام بھول رہا ہوں اس وقت, ایک جزیرے میں اس کو لے کے گئے تھے. جزیرے میں لے جا کے, اب سمندر ہے, جزیرہ ہے, اس میں اس کو لے کے گئے اور اس سے کہا گیا نیلسن منڈیلا سے کہ دس از دی پلیس ٹو لیو اینڈ دس از دی پلیس ٹو ڈائی. اب نیلسن منڈیلا اور اس کے ساتھی نا, جب یہ اس کو بات بتائی جا رہی تھی تو نیلسن منڈیلا اور اس کے ساتھی جو ہے نا سمندر کی لہروں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. یعنی کہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے, کتنے دلیر لوگ ہوں گے وہ, کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دس از دی پلیس ٹو لیو اینڈ دس از دی پلیس ٹو ڈائی, اور وہ سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. 27 سال نیلسن منڈیلا رہا ہے جیل میں. 27 سال میں نیلسن منڈیلا نے کبھی آواز نہیں نکالی میرے پاس پکھا نہیں ہے, میرے پاس منجی نہیں ہے, میرے پاس پلنگ نہیں ہے, میرے پاس بستر نہیں ہے, میرے پاس اے سی نہیں ہے, میرے پاس ہیٹر نہیں ہے, میرے پاس گیزر نہیں ہے. اس نے کبھی نہیں کہا, کبھی, نیور ان ہز لائف. اب یہ دیکھو بڑا بندہ کہاں سے بنتا ہے جو شکایت نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو کوئی لیڈر اندر ہو جائے تو پھر ہوتا ہے بڑی جی پرسان حال نہیں ہمارا, بڑی سخت. اب یہ دیکھیں عمران خان کا, ان کی بیگم کہتی ہے, بشرا کہتی ہے کہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے, اور عمران کی بہن علیمہ خان کہتی ہے کہ میرے بھائی کے چہرے پہ نور آ گیا. اب مجھے آپ سمجھا دیں کہ ایک شخص کو سلو پوائزننگ بھی ہو اور اس کے چہرے پہ نور بھی آ جائے, یہ کس طرح پاسبل ہے یار؟ اب سلو پوائزننگ اگر ہو رہی ہے تو یہ کون سی سلو پوائزننگ ہے جو اب تک اپنا کام نہیں کر سکی؟ سلو پوائزننگ میں آپ سمپلی یہ ہوتے ہیں میڈیکل چیک اپ کی آپ درخواست دیتے ہیں, عدالت میں چلے جائیں کہ جی یہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں, اس کا میڈیکل چیک اپ ہو جہاں سے پتہ چلے کہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں تو اس طرح کے بڑے چکر چلے ہوتے ہیں. باہر کی دنیا میں جو بڑے لیڈر تھے, چیگورا تھا, کمال کی, یعنی کہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں مہاتما گاندھی تھا, چاہے وہ انڈیا کا ہے. مہاتما گاندھی جتنی دفعہ اندر جاتا تھا اتنی کتابیں لکھ دیتا تھا, اتنی ہی کتابیں لکھ. اور یہ بڑے بڑے لیڈر جو تھے نا جن کے بارے میں دنیا میں کہا جاتا ہے, ان کا یہی ہوتا ہے, وہ شکوہ نہیں کرتے, گلہ نہیں کرتے, رونا پٹنا نہیں ڈالتے. ہمارے ہاں تو ہر سیاسی لیڈر رونا پٹنا ڈال رہا ہوتا ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہوتا. سب کچھ ہے, سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے, اس کے باوجود رو رہے ہوتے ہیں. اور جو ایک عام آدمی ہوتا ہے بیچارہ, عام قیدی, اس پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوتے, میڈیا اس کی پرواہ نہیں کرتا. خان صاحب بہت زبردست گفتگو آپ نے کی, لیکن میں ناظرین سے کہوں گا, میرا خیال ہے کہ خان صاحب بیرونی دنیا سے خاصے متاثر ہیں. ان کو نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں نظر آ جاتا ہے, مہاتما گاندھی انڈیا میں نظر آ جاتا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں آج کے دن میں موجود ہیں. خان صاحب کو شاید میاں شہباز شریف نہیں نظر آتا, اتنا بڑا انقلابی بندہ جو چیخ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. حبیب جالب کے شاعری نہیں سنی آپ نے میاں شہباز شریف سے, عوام کا درد, کہ وہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو لانگ شوز پہن کر پانی میں چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب ذرا اپنے لیڈروں کی قدر کرنا سیکھیے. یہ حبیب جالب لیڈر نہیں تھا, حبیب جالب نہیں لیڈر تھا, انقلابی شاعری کی بات کر رہا ہوں میں. حبیب جالب لیڈر نہیں تھا, میں لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. چاہے وہ میں حبیب جالب صاحب کو لیڈر نہیں کہہ رہا, میں شہباز شریف کو کہہ رہا ہوں جو لہک لہک کے شعر پڑھتے ہیں, شہباز شریف بٹوں کے سٹائل میں مائک اڑا جاتے ہیں. شہباز شریف جب خود جیل میں گیا تھا تو اس کو سب جیل دی گئی تھی ایف آئی اے میں, تو اس کے واش روم میں سنک میں ٹپ ٹپ پانی گر رہا تھا. اس نے شور مچا دیا شہباز شریف نے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جا کے دیکھا تو وہ نلکا لیک کر رہا تھا, اور اتنی سی بات تھی. شہباز شریف کی سب چیخیں نکل گئی, چودھری پرویز الہی کی ایک زمانے میں چیخیں نکل گئی تھی. آپ ان لیڈروں کو نیلسن منڈیلا اور چے گورا سے مت ملائیں. سر کچھ لوگ نازک طبع بھی ہوتے ہیں, یہ چنگے نازک طبع ہے, سیاسی لیڈر ہوں, ان کے مزاج وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, اور نازک طبع اتنے ہیں کہ جیلوں میں جاتے ہیں ان کو نازک طبع ہوتے ہیں, ان کے مزاج پر گراں گزرتی ہیں. لے جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.